अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जब भी कोई नई हुकूमत आती है और कोई नया लीडर बनने लगता है तो लोग यकीनन उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि उसको बदनाम किया जाए। ऐसी ही कुछ किस्मत पाई है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि जब से वो हुकूमत में आए हैं, इससे पहले तक वो हमारे एक नेशनल हीरो थे, एक क्रिकेटर थे, वो एक विनर थे जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए हैं, तब से उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार जो है वो ऑपोजिशन तो करती ही रहती है। ऑपोजिशन ने कई मरतबा इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, उनको यहाँ तक कहा है कि वो मंशियात के आदी हैं। और इतने संगीन इल्ज़ामात के बावजूद अफसोस इस बात का है कि कभी भी पीटीआई की तरफ से कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि इमरान खान साहब के जो वज़रा हैं वो इस चीज़ को डिफेंड करते ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आने वाली 3 ख़वातीन, जो तीनों ही उनकी बीवियां रही हैं, जिनमें से जो पिंकी साहिबा हैं वो तो अब उनकी मौजूदा बीवी हैं, लेकिन इससे पहले जो 2 ख़वातीन हैं उनके आने की वजह से इतनी बातें बाहर निकली कि वो बातें जो शायद ही कोई कर सकता हो, ऐसी बातें जो इंतहाई गंदी बातें होती हैं, ऐसी बातें जो शर्मनाक होती हैं। इस हवाले से जो जमाइमा हैं वो फिर भी बेटर हैं कि उन्होंने कभी इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि वो जगह जगह उनको डिफेंड करते नज़र आती हैं। लेकिन जो रेहाम खान है वो इमरान खान साहब के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात आयद करती हैं कि आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने तो इमरान खान, उनके दोस्तों और उनके कैरेक्टर के ऊपर पूरी एक किताब लिख डाली। पहले शुरू में ये कहा गया कि रेहाम खान से ये किताब पीएमएलएन के लोगों ने फ़ंड करवा के लिखी है, मतलब लिखवाई है, उसको स्पॉन्सर किया है। लेकिन बाद में इस तरह के कोई शवाहिद या सबूत नहीं मिले। अलबत्ता इमरान खान साहब की तरफ से इस मामले पे मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। अब आपको पता है कि उस जो किताब है उसका पहले भी मैं एक खुलासा आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने तकरीबन कुछ निकात जो है वो पेश किए थे, और वो ऐसी बातें थीं जो इंतहाई शर्मनाक थीं, शायद सुनने के भी काबिल नहीं थीं। अभी रेहाम खान साहिबा ने इमरान खान के ऊपर फिर से कुछ संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। आए रोज़ वो किसी ना किसी यूट्यूबर, किसी व्लॉगर को या किसी भी बंदे को या किसी एंकर पर्सन को इंटरव्यू देती रहती हैं, और उस इंटरव्यू में वो नए नए चश्मकुशा इंकशाफात भी करती रहती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर सोचा करती थी कि इमरान खान साहब उम्र के इस हिस्से में इतने हैंडसम हैं कि मतलब उनके बाल नहीं गिरे अभी तक, जबकि रेहाम खान का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने अपने बाल जो लगवाए हुए हैं वो नकली हैं। और ये भी कहा कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, इम्प्लांट कराया हुआ है। और साथ ही साथ वो ये कहानी सुनाती हैं कि एक मर्तबा की बात है कि इमरान खान साहब के साथ जब उनकी नई नई शादी हुई तो इमरान खान एक ख़ास किस्म के तरीके से अपने बालों का मसाज कर रहे थे, और रेहाम खान ने जब पेशकश की कि मैं आपके बालों का मसाज कर देती हूँ, तो इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रेहाम खान उनके बालों में हाथ लगाएं, ताकि उनके ऊपर ये जो राज है ये खुल जाए कि उन्होंने बाल लगवाए हुए हैं। लेकिन रेहाम खान ये कहती हैं कि उनको इस तरह से पता चला कि एक दिन वो बेड की सफाई कर रही थी, और बेड का जो मैट्रेस है जब उन्होंने उठाया तो उसके नीचे से वो कागजात निकले थे जिस पे इमरान खान साहब के बारे में लिखा हुआ था, तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, और उसमें वो ख़ास किस्म का मसाज भी लिखा हुआ था कि हेयर इम्प्लांट के बाद आपने इस तरीके से अपना मसाज करना। मैं चाहूँगी कि पहले आप वो क्लिप सुने, क्योंकि आए रोज़ रेहाम खान इमरान खान के बारे में कोई ना कोई बात ज़रूर करती रहती हैं। और ये भी बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है कि इमरान खान साहब आज तक कभी भी किसी भी बात को ना तो डिनाई करते हैं और ना ही उनको कोई हर जाने के लिए नोटिस भेजते हैं। तो पहले आप ये सुनिए। हुआ ये कि मेरी नई नई शादी हुई हुई थी, तो जाहिर है इंसान जब खास कर जब शौहर जरा उम्र में बड़ा हो तो उसकी सेहत का, उसकी जिंदगी का, उसकी खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखता है। तो एक दिन मैंने दरवाजा खोला तो वो अपने सर को मसाज कर रहे थे, सर को दबा रहे थे। तो मैंने एकदम से परेशानी में पूछा कि क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है, आपके सर में दर्द है, मैं दबा दूं? तो एकदम से चौंक गए, और वो जिस तरह से दबा रहे थे वो काफी प्रॉपरली दबा रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, आपके सर में दर्द है आपको? ये तो उन्होंने मुझे आगे से, मतलब जो बोला वो उसको झूठ ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, वो मेरी, जब मैं गिरा था ना, तो मेरी शादी हुई है 2014 में, वो कह रहे हैं 2013 में जब मैं गिरा था तो मेरे जो सर पे चोट लगी थी तो उसकी वजह से शायद कंकशन रह गया।
اب اس وقت میں نے اینی وے سن لیا، میں ڈاکٹر کی بیٹی ہوں بہرحال، اتنے تو ہم بھی جاہل نہیں، لیکن میں تھوڑی بہت پریشان ہو گئی کہ وہ کافی دیر تک دبا رہے تھے اور ایک مخصوص انداز میں دبا رہے تھے، سرکولر موشن میں دبا رہے تھے اور دبائے جا رہے تھے، مجھے نہیں دبانے دے رہے تھے کہ نہیں 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 تم نہیں. تو میں پریشان ہوئی. میں ذرا صفائی پسند بھی ہوں، میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اکثر چیزیں جو مجھے ملی وہ میری صفائی پسند طبیعت کی انہیں کی وجہ وجہ سے سے. ملی. میں کچھ ڈھونڈ نہیں رہی تھی، لیکن ہاں جی میں گھر ذرا بہت زیادہ صفائی پسند ہوں، تو میں دھول، چادریں تبدیل کرنا، بستروں کے نیچے ویکیوم کروانا، یہ میری روٹین کی عادت ہے. تو وہ میں جب صفائیاں کرتی تھی مجھے کافی چیزیں ملتی تھی، بیچ میں کافی کچھ ملا. اس میں بیچ میں جناب یہ کاغذات بھی ملے جس میں پرنٹ آؤٹ تھے اور بتایا ہوا تھا کہ ہیئر امپلانٹ کے بعد آپ کو کیسے سر دبانا چاہیے، اور وہ وہی طریقہ تھا جو کہ جس طریقے سے وہ کر رہے تھے. جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ ریحام خان عمران خان کے بارے میں کیا بات کر رہی ہیں. اچھا، یہیں پہ یہ سلسلہ نہیں رکتا. انہوں نے تو اپنی کتاب میں ایسے ایسے ہوش ربا انکشافات کیے ہیں کہ اگر میں آپ کو اس کا خلاصہ بتانے بیٹھوں تو آپ لوگوں کے کانوں میں سے دھوئیں نکل آئیں. اسی حوالے سے میں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہوا ہے جس میں نے ریحام خان کی کتاب کا پورا خلاصہ پیش کیا ہے. اسی میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا کہ جس میں ریحام خان نے عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ جمائمہ کے ساتھ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. دراصل عمران خان کو جمائمہ کی بڑی بہن پسند تھی، لیکن بعد میں انہوں نے فلرٹ کیا تھا جمائمہ کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ شادی کر لی تھی. جو کچھ باتیں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، جو پبلش ہو چکی ہیں، اور ریحام خان نے مختلف انٹرویوز کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کی ہیں. اور آج تک کبھی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو تھریٹ نہیں کیا گیا، کبھی بھی ان کو کوئی ہرجانے کا نوٹس نہیں بھیجا گیا. میں صرف ان کی کتاب اور ان کی باتیں اور ان کے خلاصے جو ہیں جو وہ کہہ چکی ہیں اب تک، وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہوں. اس سے پہلے بھی ریحام خان نے ایک انتہائی شرمناک قسم کا ایک بیان دیا تھا. خدا جانے اس میں کیا صداقت ہے کیا نہیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جتنی خواتین وزراء ہیں ان کے نعوذ باللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور جس میں انہوں نے 2 لوگوں کا نام بھی لیا تھا، جس میں ایک انہوں نے عظمیٰ کاردار صاحبہ کا نام لیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں عظمیٰ کاردار صاحبہ کا ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ، میں نے وہ اس پہ بھی ویڈیو بنایا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک مینشن کر دوں گی. تو عظمیٰ کاردار صاحبہ کی جو آڈیو کال لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کی جو موجودہ بیوی ہیں یعنی پنکی پینی صاحبہ، ان کے بارے میں، بشرا بیوی جو ہیں ان کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کی باتیں کی ہوئی تھیں. اور اس وقت یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا تھا. تو ریحام خان یہ کہتی ہیں کہ عظمیٰ کاردار جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں، اور انہوں نے یہاں تک انکشاف کیا تھا کہ جب وہ میرڈ تھیں عمران خان کے ساتھ تو ایک دن انہوں نے عمران خان صاحب کا موبائل کھولا اور اس موبائل میں عظمیٰ کاردار ڈیلی بیسس پہ ان کو اپنی برہنہ تصاویر بھیجا کرتی تھیں، اور بڑی گندی گندی قسم کی باتیں بھی اس میں لکھی ہوئی تھیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نام مینشن کیا تھا جن کا نام تھا اندلیب عباس. اور پھر ریحام خان نے یہ بھی کہا کہ ایک دن انہوں نے انتہائی گندے میسیجز پڑھ لیے تھے، اور وہ میسیجز پڑھے تو ان کو یہ لگا کہ شاید اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ ڈرنک کرتی ہیں، تو شاید ڈرنک کر کے انہوں نے اپنے ہوش و حواس اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گی، اس لیے انہوں نے اس طرح کے میسیجز کیے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ گلہ کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو بجائے اس کی کہ عمران خان صاحب اپنی بات مانتے، الٹا انہوں نے ریحام خان بقول ریحام خان کے کہ ان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے تھے، اور ریحام خان سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے دوست کہتے ہیں کہ تم لندن میں برہنہ ہو کے ناچا کرتی تھی. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، ریڈ ہینڈڈ کیچ کر لیا، تو انہوں نے الٹا مجھ پہ الزامات لگانے شروع کر دیے. ریحام خان نے اپنی کتاب میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کی اب موجودہ وائف ہیں بشرا بی بی، انہی کے کہنے پہ دراصل انہوں نے ریحام کو طلاق دی تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ ہم دونوں کی بے حد لڑائی ہو رہی تھی، اور اس وقت جب ہماری صلح ہوئی تھی تو اسی بات پہ ہوئی تھی کہ آج کے بعد آپ پنکی پنکی کرنا بند کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ ان کے خلاف یہ سازش ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا. اچھا، اس حوالے سے جب بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب کی تیسری شادی ہوئی تو جو عمران خان کی تیسری بیوی ہیں ان کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ ٹرول کیا، بڑی غلط قسم کی ان کے بارے میں باتیں نکلیں، ان کو نانی تک کہا گیا. انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے 5 جوان بچوں کو چھوڑ کر، آگے ان کے بھی بچے ہیں، عمران خان سے شادی کر رہی ہیں، اور مانکا صاحب یعنی اپنے شوہر کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، بڑی غلط بات ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. عمران خان صاحب پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک عورت کا بستہ بساتہ گھر توڑوا کر اپنی شادی کر لی. تو اس حوالے سے پچھلے دنوں میں
ایک اینکر پرسن نے جب سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ اس بات کے بارے میں جواب دیں تو عمران خان صاحب نے کیا کہا، سنیے. بہت ہی بلو دا بیلٹ کرٹیسزم ہے جو مجھے خود بڑا چیپ لگتا ہے، لیکن اب یہ ہوا اور آپ سے میں نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں گے. آپ نے کہا میں اس کا جواب دوں گا. یہ بڑی بات ہے، آپ اس کا جواب دیں گے کہ آپ پہ یہ الزام ہے اور پی ایم ایل این کی طرف سے ہے کہ جی اب شاید آپ کے ووٹرز کو بھی اس طرح کہا جائے گا کہ جی عمران صاحب نے شادی کی ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جن کے 5 بچے تھے، ان کا بسا بسایا گھر جڑوا دیا اور انہوں نے جو ہے ان کی دنیا آخرت سب خراب کر دی. اور یہ پتہ نہیں کیا، اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں، یہ اتنا ہی کافی. اس کو رسپونڈ کر دیجیے. اٹس ویری چیپ the allegation. دیکھیں کامران، you're a politician to respond. کسی کا گھر توڑنا، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، ووٹر کیا کہیں گے، نون لیگ کیا کہے گی. مجھے فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی کا گھر توڑوں اور یہ سمجھوں کہ کسی کی کو گھر توڑ کے کسی کو تکلیف دے کے اپنا گھر بساؤں گا، یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ. جو میری زندگی کا تجربہ ہے، آج تک میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی کو جو کسی کا گھر توڑ کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرے اس کو کبھی خوشی ملی ہو. اللہ کا عذاب آتا ہے. عذاب اس دنیا میں آتا علیحدہ ہے، آخرت میں علیحدہ جو ایمان میں بلیو کرتا ہے. کریں گے اس کے اوپر بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اٹ واز ولنگ، مطلب اس کا کوئی تعلق سے نہیں ہے. اس کا ان کی طلاق کا میرے سے کوئی تعلق. ان کے ہسبینڈ نے بھی کہا تعلق نہیں ہے آپ سے. ویسے یہ بات صحیح ہے. اس کا کسی خواب سے بھی کوئی تعلق نہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جو پاکستان اچھا بن جائے گا. بالکل ٹھیک. تو عمران صاحب کیا جواب دوں میں؟ کوئی جواب نہ دیں. جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ عمران خان صاحب نے کسی کا گھر خراب کرنے کے بیان پر کہ کتنے کانفیڈنٹلی جواب دیا، بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. اور بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے سوالات کے جوابات دینے کی. اور ریحام خان کا جو یہ سلسلہ ہے الزامات کا، یہ نہیں رک رہا. کتاب تک ہی نہیں یہ صرف رکا، بلکہ انہوں نے ڈفرینٹ میڈیا چینلز کو، حتیٰ کہ انڈین چینلز کو، اور جو بیرون ملک جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے ان سب کو یہ بیانات وہ دیتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. انہوں نے یہاں تک الزام لگایا اپنی کتاب میں، یہ جتنے بھی پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ خود سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو ریحام خان بار بار متعدد بار جگہ جگہ کہہ چکی ہیں. اور ان کی کتاب میں بھی یہ چیزیں مینشن ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اتنے فلرٹی تھے کہ انہوں نے جمائمہ کو انسیکیور کر دیا تھا اپنے پرانے معاشقوں کے بارے میں بتا کے، اور پھر اس کے بعد جمائمہ نے ڈرنک کیا اور وہ سو گئی ٹینشن کے مارے. اور ریحام کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ اپنی پرانی باتیں ان کو بتاتے، تو جس پہ عمران خان صاحب خاموش ہو گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور یہاں تک ہی الزامات نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک بتایا کہ عمران خان صاحب نے خود ان کو بتایا تھا کہ ان کے جو معاشقے ہیں وہ صرف عورتوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ مردوں تک بھی ہیں. اور مردوں میں وہ مراد سعید اور ان کی بہنوں کا نام لے چکی ہیں کہ مراد سعید کے غلط تعلقات تھے، اور آگے وہ اپنی بہنوں کو بھی نعوذ باللہ عمران خان صاحب کو دیا کرتے تھے، عظمیٰ کاردار، اندلیب عباس، ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ. ان کی پریویس گرل فرینڈز کے علاوہ بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ عمران خان اپنی سٹوری سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس خاتون کے نام پہ ایک خواجہ سرا آ گیا تھا. اور پھر ریحام خان کہتی ہیں کہ جب میں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے پھر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا یا نہیں کیا، جس پہ عمران خان صاحب نے کہا میں نے غلط کیا کیونکہ میں خود کو روک نہیں پایا تھا. یعنی ریحام خان اس حد تک گر چکی ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر خواجہ سرا سے لے کے مردوں تک، عورتوں سے لے کر وفاقی جو ان کے وزراء ہیں ان تک، اور ان کی جو خواتین ہیں وہاں سے لے کر ان کی بیویوں تک ہر طرح کا الزام عائد کر چکی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس ڈٹائی کے ساتھ بیٹھ کر کھلے عام بات کرتی ہیں. عمران خان صاحب جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ ایکشن لے سکتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی جرمانے کے لیے ان کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں. لیکن ریحام خان ہمیشہ ہی چیلنج کرتی ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے غلط ثابت کرو، مجھے عدالت میں لے کے جاؤ، لیکن ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہو پایا. تو اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریحام خان کیا اب عمران خان صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں گی یا لگاتار بیانات دیتی رہیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریحام خان کا یہ کہنا کہ پنکی صاحبہ کے کہنے پر انہوں نے ان کو چھوڑا
کیا یہ سچ ہے؟ اور کیا ریحام خان نے آج تک جتنے بھی الزامات عمران خان پہ کھلے عام عائد کیے ہیں، کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں جو بھی آپ کا سوچنا ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے، میرے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں مزید خبریں جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔